औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह यूसुफ हम कर रहे हैं, इसके 101 फ़ायदे हम देखेंगे। इस लिहाज से हम सूरत को देख रहे हैं। आयत नंबर 11 से आज देखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रुकू भी मुकम्मल हो जाए आज। क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू ला नासिहून। इन भाइयों ने अपने वालिद से कहा, अब्बा ये आपको क्या हो गया कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते। अरसिलहू माना गद्दन यरता वयल वइन्ना लहू लहाफिज़ून। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसके पक्के खैर ख्वाह हैं, कल आप इसे हमारे साथ। क़ाला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहू ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। कल आप इसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल ले, और यकीन रखे कि हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। अच्छा, हाफिज़ून। क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इसे ले जाओगे तो मुझे इसकी जुदाई का गम होगा, और मुझे अंदेशा भी है कि किसी वक्त जब तुम इसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया इसे खा ले। वो बोले, हम एक मजबूत जत्थे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया इसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ यजअलुहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बी व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। फिर हुआ ये कि जब वो इनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनाचे डाल भी दिया। तो हमने यूसुफ पर वही भेजी, एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जतलाओगे कि इन्होंने ये क्या काम किया, और उस वक्त इन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो। ठीक है, ये आयत नंबर 15 तक हमने देखा। अच्छा, अब आप देखें, व इन्ना लहू लनासिहून, और बेशक हम इसके पक्के खैर ख्वाह हैं। ठीक है, यहाँ से देखें फ़ायदा नंबर 15। फ़ायदा क्या है इसका कि हर गुमराह करने वाला खैर ख्वाह के रूप में आता है। ठीक है, ये हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखें। मकसद भी ये है कि इस हिसाब से हम सूरत को देख रहे हैं कि ज़िंदगी में हमसे क्या गलतियाँ होती हैं और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके नबियों को बताएं, ताकि नबियों के ज़रिए हम अपनी इस्लाह कर सकें। ये बात जहन में रखिएगा कि हर गुमराह करने वाला हमेशा खैर ख्वाह बन के आता है। कोई अकीदे का फ़साद फैलाएगा या अमल का फ़साद फैलाएगा तो वो नसीहत करने वाला ही बन के आता है। अब देखिए, शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पास नासे ही तो बनकर आया था। इसने दोनों के सामने कस्में खाई और कहा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, बेशक मैं तुम दोनों का बड़ा खैर ख्वाह हूँ। इसने खैर ख्वाही के रंग में आके क्या किया, बदख्वाही की। आज के दौर में भी इस तरह होता है। एक नेक आदमी को जो दोस्त बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, वो असल में इसके खैर ख्वाह बनते हैं पहले, और कहते हैं कि तुम्हारे असल दोस्त हैं। और तब जब एतमाद हो जाता है, साथी बन जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं। इसी तरह जो नेक बच्चियों को बुराई की तरफ ले जाते हैं, वो भी शुरू में खैर ख्वाह बन के आते हैं और कहते हैं हम निकाह करेंगे, तुम्हें अपनाएंगे। ठीक है, आप देख ले रोज़मर्रा की कहानियाँ ये। ठीक है, बच्ची क्या होती है, ट्रैप में आती है और एतमाद करती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। अब आप देखें खैर ख्वाह बद ख्वाह की पहचान कैसे हो।
تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ بن کے آتا ہے، برائی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ان میں سے حقیقی خیر خواہ کون ہے، بدخواہی کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن پاک نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے اصل خیر خواہ انبیاء علیہ السلام تھے، جنہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا تھا انا لکم ناصح امین، کہ میں خیر خواہ ہوں، امین بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو خیر خواہ بنے وہ اللہ کی شریعت کو سمجھتے ہوئے نبیوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ قرآن مجید کے دو الفاظ ناصح امین سے بات نکھر کے سامنے آ گئی کہ جو خیر خواہی کا دعویٰ کرے گا تو یہ دیکھو وہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی کوئی نصیحت کر رہا ہے یا کوئی ایسی فرینڈ ہے جو اپنی ذاتی حسد نکال رہی ہے، یا کہ وہ بات کیا کر رہی ہے، کیا خاوند کے لیے ورگلا رہی ہے، اولاد کے لیے ورگلا رہی ہے، یا پیسہ لوٹنے کے لیے ورگلا رہی ہے؟ تو اچھی بات اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک ہے۔ اگر کوئی ٹریپ دے رہی ہے، کر رہی ہے، تو اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ اصل میں یہ میری فرینڈ نہیں ہو سکتی جو مجھے اتنا گھما پھرا کے دے رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا کہا، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ان کے دلوں میں خیانت تھی اور زبان پر کیا تھی، نصیحت تھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یرتا و یلعب، تاکہ وہ کھائے اور کچھ کھیل کود لے۔ اچھا آگے دیکھیں فائدہ نمبر 16 کھیل کود کی شرعی حیثیت۔ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات، قرآن میں حدیث میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سے فقہ مرتب ہوتی ہے، فقہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں، پڑھنی کیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر آگے فقہ مرتب ہو جاتی ہے، تو پڑھنا ضرور چاہیے۔ تو شریعت کو ضرور سمجھنا چاہیے، تبھی ہمیں ہر معاملے میں شریعت پر جب ہم عمل کریں گے تبھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو کھیلنے کے بارے میں شریعت نے حدود متعین کی ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا مسئلہ جو ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں کھیل کود کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ شریعت نے جائز چیز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہونے کی کچھ علامات کو دیکھیں، جیسے فرض کریں کھیلتے ہوئے سطر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، چنانچہ ہر وہ کھیل کود جس کے اندر انسان کا سطر ننگا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ مثلا فٹ بال، اب دیکھیں وہ ایک جانگیا سا پہنا ہوتا ہے، باقی ٹانگیں ساری ننگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سوئمنگ ہے اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ سطر ننگا ہو رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا دوسری چیز کو دیکھیں، مخلوط کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، سب اکٹھے ہی کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بھی گیم ہوگی، سوئمنگ سے لے کے اور کوئی سی بھی گیم ہوگی، یہ سب حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ کھیل میں موسیقی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر موسیقی کا استعمال ہوگا تو وہ کھیل بھی حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میوزک بھی لگا ہے، چیئرز بھی ہیں، بچے بچیاں اکٹھے ہیں، حرام ہے۔ ایک چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے آتا ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب، اس کے بعد مکروہ، پھر آتا ہے مباح، اور اس کے بعد آتا ہے حرام، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو جب سمجھیں گے نا تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کا جتنا بھی جو کیا کہتے ہیں کھانا پینا ہے نا، جیسے مچھلی حلال ہے، باقی سب مکروہ ہے، حرام نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ جیسے پرانز ہیں، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں لیکن کراہت والی چیز ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کھائی جائے۔ حدیث کی کتاب میں باقاعدہ مصنف حضرات نے، محدثین نے پورے باب بنائے ہوئے ہیں۔ باب کیا مطلب؟ پورے چیپٹرز ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، کس چیز سے منع کیا، ٹھیک ہے، پوری ڈیٹیلز ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چلیں آگے دیکھیں، ناچنا کودنا
یہ بھی اگر ایسی محفل ہے، گیم ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی حرام ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اگر کھیل میں فقط کفار کی نکالی ہوگی، یعنی من تشبہ بقومی فہو منہم، کہ مصادق میں بھی آئے گا، وہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں ویلنٹائن ڈے ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ ہیلووین ڈے ہے، یہ بھی مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ ان کی تاریخ ان چیزوں کی ایسی بدل دی گئی ہے کہ جو لوگ یہ تہوار مناتے ہیں عیسائی، ان کو خود نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے اسکولوں کے اندر یہ تہوار منانے شروع کر دیے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مائیوں، مہندی، یہ والی رسمیں ہیں جو ہندوؤں کی ہیں، مسلمانوں میں یہ تہوار نہیں ہے، اور کتنے رچ بس گئے ہیں۔ غریب بندہ تو قرضے لے لے کے ایسے فنکشنز کر رہا ہوتا ہے، اس کی تصویریں بنتی ہیں، کیا ناچ گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ڈانسنگ فلور ہوتا ہے، سب چیزیں غلط۔ تو اسی طرح کھیل کود کے نا جو صحیح اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو کسی کھیل میں نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا، تو شریعت نے اس کو لہو کا کہہ کر منع کر دیا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہو کیا ہوتا ہے؟ فضول، فضول چیز ہے جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور سورہ لقمان کو دیکھیں، اس کے اندر بھی اور صورتوں کے بھی اندر لہو، تفریح کو ہمارے دین میں منع کیا، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں جس میں انسان کے زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، گو کہ وہ اتنی رچ بس چکی ہوئی ہیں کہ انسان کہتا ہے لو سبھی تو کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بیکورڈ ہوں گے۔ نہیں، آپ فارورڈ ہوئے، آپ فارورڈ ہو کے جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ فارورڈ ہو رہے ہیں کہ آپ نے جنت میں ایک مقام لینا ہے، تو آپ کو دنیا کے عیش پرستیاں جو کہ کفار کی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر دین اور دنیا کا فائدہ تو ہو، مگر اس کی وجہ سے اعمال میں غفلت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ کو آپ نے غور کرنا ہے، حرام کون سا ہے، ناجائز کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، مباح کون سا ہے، اور واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو غور کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ مثلاً آپ یہاں دیکھیں، مثال کیا دی ہوئی، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اچھا ابھی ایک اوور دیکھ لیں، اچھا ابھی یہ دیکھ لیں کتنی گیمز رہ گئی، نماز رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا عبادات میں سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ تو اگر بچے غافل ہو رہے ہیں نمازوں سے، تو بڑی محبت سے آرام سے بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ یہاں سانس جیسے نکل گئے نا تو میرا اور آپ کا رشتہ بھی ختم ہے، اب آپ نے اپنے اعمال کا حساب قبر میں خود دینا ہے، تو اپنی قبر کو اتنا تاریک مت کرو۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں اے سی بھی لگا ہو جو ٹھنڈا کرتا ہے، ریورسیبل بھی ہو جو گرم کرتا ہے، آسائش آرام اتنے سارے ہوں، منع نہیں ہے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن قبر کے اے سی کی بھی فکر ہونی چاہیے نا۔ سمجھ آ رہی نا کہ اگر اتنی ٹھنڈ ہے اور اس کے اندر غریب بندہ بھی لکڑی جلا کے ہاتھ سیک لیتا ہے، تو اگر ٹھنڈ کی یا گرمی کی انتہا قبر میں ہوئی، کس کو کہیں گے؟ تو اعمال پہ نا فکر سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اگر دین اور دنیا کا فائدہ تو ہو مگر شریعت کے احکام کے خلاف ہو، پھر بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہیں بعد میں لیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ چیزیں جائز ہیں گیمز، لیکن وہاں پر بھی خیال رکھنا پڑے گا شریعت کا، جیسے ہاکی کھیلنا جائز ہے، والی بال، ٹینس، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، کشتی کھیلنا جائز، کبڈی کھیلنا، کبڈی مرد ہے، یہ مردوں کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خواتین میں اگر تیراکی ہے نا تو پورا لباس پہن کے ایسے سوئمنگ پول میں جہاں لیڈیز کا ٹائم ہو، بعض سوئمنگ پول ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مرد بھی نہا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی نہا رہے ہوتے ہیں، ٹائم فرق ہوتا ہے، لیکن گند تو ہوتا ہے نا وہاں پر۔ اگر ہائیجین نہیں ہے تو وہ گندے مردوں کے گندے پانی میں سوئمنگ کر کے کیا اسٹیٹس سمبل بنائیں گے کہ میں فلانے اس میں کلب میں میری پاس ممبرشپ ہے، میں وہاں نہائی، کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں عورتوں کا علیحدہ بعض گھروں میں سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے بنے ہوئے کہ خواتین علیحدہ سے اس میں سوئمنگ کر سکتی ہیں تو باڈی کی ایکسرسائز کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ دوڑ لگانا، تیر اندازی کرنا،
گھوڑ سواری کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، نیزہ بازی، ایون دیکھیں گڑیا جو ہے نا، گڑیا سے کھیلنا، بعض لوگ جب دین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بس بچوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں گڑیا کو بھی نہیں ہاتھ لگانا، تو نابالغ بچی گڑیا سے کھیل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حدیث پاک ہے کہ وہ گڑیا سے کھیلتی تھیں، جب بالغ ہو جاتی ہے نا بچی پھر نہیں، پھر جائز نہیں ہے، تو جب نابالغ ہے نا وہ بچی پونی ٹیل بھی بنا سکتی ہے، نابالغ اونچی کر کے جو ہم بال بناتے ہیں نا، بالغ اگر لڑکی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اب تو فیشن بن گیا نا میک اپ والے، کہیں بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں کسی مال میں، ساروں کے اینٹینے اونچے اونچے ہی ہوتے ہیں، سر پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک علیحدہ سے بھی جوڑے ملتے ہیں جہاں سے وہ کہیں کہ شکل ذرا خوبصورت لگتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ہمارے دین میں۔ تو جب تک دین کو پڑھیں گے نہیں تو پھر کیا حلیے بنا رہے ہیں ہم، کیا مسلمان لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے؟ مسلمان تو خیر کیا لیں گے، دوسرے دیکھنے والے بھی پھر بدظن ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کو اپنے دین کا ہی نہیں پتہ، لباس کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے۔ اچھا بہرحال پھر دیکھیں شطرنج ایک ایسا کھیل ہے کہ انسان اس میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، واقعی میں اس کو ارد گرد اگر خاوند بہت شوق سے شطرنج کھیل رہا ہے تو گھر میں بیوی کی کیا ضرورت ہے، بچوں کی ہے، کیا گروسری پوری ہے، کسی کو ہاسپٹل تو نہیں لے کے جانا، وہ اتنے اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں کمپیوٹر گیمز کو دیکھ لیں، کیسے بچے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ماں کہہ رہی ہوتی جاؤ بیٹے 2 انڈے پکڑ لو ذرا مارکیٹ سے، اچھا ابھی جاتا ہوں، تو ابھی کہاں سے جاتا ہوں، وہ زور نکل جاتی ہے، اثر نکل جاتی، شام ہونے والی ہو جاتی ہے نا۔ تو بچوں سے بیٹھ کے ضرور بات کریں۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا سورہ یوسف، بار بار میں اس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ سورت کے حساب سے جو فائدے آ رہے ہیں اس کو لکھیں، جس کو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ 40 دن کے اندر جادو کی چھڑی نہیں چلے گی، کوشش ضرور کریں، علماء کرام کہتے ہیں 11 دن آپ ایفرٹ کریں تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کے مزاج میں وہ چیز آ جائے گی، یعنی کہ وہ عمل آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آگے اگلی آیت ہے، انی لا یحزننی ان تذهبوا به، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں غم پہنچنے سے قبل اندیشہ غم، ٹھیک ہے، اندیشہ، بہت لوگ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے ابھی کام شروع نہیں کیا، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، اچھا یہ دوائی نہیں 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 یہ تو میرے پہ اثر ہی نہیں کرے، اس ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں فضول ہے، ادھر ہاسپٹل جانا نہیں تو ہاسپٹل ہی ٹھیک نہیں ہے، اندیشہ غم پہلے بنا لینا، بہت عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایسے ہونا نہیں نا چاہیے، تھوڑا سا بہرحال اس کو دیکھتے ہیں۔ جب بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں، ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نیت کو پہچان گئے۔ یہ نبیوں کی فراست ہوتی ہے، ہم تو ایک جنرل الفاظوں کے پیچھے معنی اخذ کرنے والے لوگ ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست مومنہ عطا کی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ گے مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہوگے تو کوئی بھیڑیا اسے کھا لے گا۔ کتنے سارے الفاظ ہیں توجہ طلب، ہے نا، اگر تم اس کو لے جاؤ، مجھے جدائی کا غم ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیار ہے، ٹھیک ہے، مجھے اندیشہ ہے کیا کہ جب تم غافل ہوگے تو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، ہے نا، سارے اندیشے والے الفاظ ہیں، لیکن وہ ایک فراست ذہن رکھتے ہیں، ان کو نظر آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے جاتے ہیں تو بڑے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر اپنے کھانے پینے بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے چھوٹوں کی طرف دھیان نہیں رکھتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو پہلے ہی سمجھ گئے کہ یہ بھائی سے غافل ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ بھیڑیے کا ہی لفظ یہاں پہ صورت میں کیوں آیا؟ کیونکہ اس زمانے میں اس علاقے میں بھیڑیے زیادہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کئی جنگل ایسے ہوتے ہیں جہاں شیر ہوتے ہیں، کئی جنگل ایسے ہوتے ہیں جہاں سانپ ہوتے ہیں، اناکونڈاز ہوتے ہیں، بڑے ہیوج سانپ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ذکر اس لیے آیا کہ اس جگہ پہ بھیڑیے زیادہ تھی۔ انی لا یحزننی، مجھے غم ہوگا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر غم پہنچنے کا موقع ہو تو بھی دل مغموم ہوتا ہے،
پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اب غم ملنے والا ہے نا، دل تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میرا بچہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، کیا ہوگا؟ ہمیں ابھی اندیشہ ہے نا، بیمار ہو جائے گا۔ ابھی بیماری شروع ہوئی ہے؟ نہیں، وہ پہلی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو حزن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو غم نہیں کہتے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اچھا، فائدہ نمبر 17 کو دیکھیں، ایک غلط بات کی وضاحت۔ یہاں تو استدلال لکھا ہوا ہے، ایک غلط استدلال کی وضاحت، لیکن آپ ایسے سمجھ لیں اس کو آسان الفاظ میں کہ ایک غلط چیز ہے، اس کی وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے یا غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گئے تو اس وقت ان کے دل میں غم تھا کہ کہیں کفار پکڑ نہ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان کے اس غم کی کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ شیعہ حضرات اس آیت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بزدل تھے، چھوٹے دل والے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ وہ اس حزن کا لفظ سے بزدلی والا مطلب نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لفظوں پہ غور کریں گے تو پھر یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ کس گہرائی سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات کا غلط مطلب نکالنے والی بات ہے، کیونکہ محبوب کی جدائی یا محبوب کو تکلیف پہنچے تو غم کا ملنا فطری چیز ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں کچھ حدیث کو دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک ایک اللہ اکبر خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا، جو ان کے نزدیک شاید نبوت سے بھی بلند درجہ رکھنے والی خاتون ہے، ان کو بھی حزن ہوا۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا صدمہ شدید ہوا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ سب سے زیادہ درد مند اور غم زدہ تھی، اس لیے کہ والد کی وفات پر ان کو حزن ہوا، اور یہ حزن بھی بڑا شدید تھا، اور وہ اس غم میں پگھلنے لگی۔ وہ ہر اس دن اس غم کے اندر پگھل رہی تھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اب یہاں بھی حزن کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ آگے دیکھیں، ایک اور دیکھ لیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین یدمع وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل مغموم ہے، آنکھ رو رہی ہے، اے ابراہیم تیرے فراق میں، فراق کہتے جدائی میں، تیرے فراق میں ہم بڑے غم زدہ ہیں، رو رہے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم زدہ ہونا کس بات کی علامت تھی؟ اس سے کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا کہ ان کے اندر جوان مردی نہیں تھی، یا بہادری نہیں تھی، یا جرت نہیں تھی۔ یہ غم کا آ جانا ایک فطری بات ہے۔ اسی طرح حضرت اچھا آگے دیکھیں اگلا لفظ کون سا ہے یہاں پہ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ، مجھے اندیشہ ہے ان کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے۔ اچھا دیکھیں یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اپنی فراست کی وجہ سے پہچانا تھا۔ یہ فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، اور پرہیزگاری کیسے کیا کا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ہوتے ہیں گناہوں والی زندگی میں رہ رہے ہیں نا، اسی دنیا سے یا جنت لینی ہے یا جہنم لینی ہے، تو شیطان پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ، جو اس نے کہا تھا نا اللہ کو کہ میں تیرے جلال کی قسم کھاتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے تیرے جھانسے میں ہی نہیں آئیں گے۔
دو موقع اللہ نے اس کو بھلا دیے تھے نا، اوپر سے اور نیچے سے، جب انسان دعا کرتا سجدے میں جاتا ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو ایسے تقویٰ ملتا ہے۔ تو دعا مانگا کریں، یا اللہ ہر صبح ہر شام ہمارے ایمان میں، ہمارے تقوی میں اضافہ فرما۔ آپ کی سراؤنڈنگز میں ایسی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی کہ واقعی میں ایمان والے بن جائیں گے خود بخود، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیز اپنے آپ کو بتانی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اچھا، فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا۔ تبھی یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ بھائی یوسف کو لے بھی جاؤ گے، مجھے ایک غم بھی آئے گا جدائی کا، ٹھیک ہے، اور تم خیال نہیں رکھو گے اور بھیڑیا کھا جائے گا، کتنے الفاظ ابھی ہم نے دیکھے نا۔ یہ فراست تھی، اور فراست صرف تقوی والے لوگوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، خاموش لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال صاحب فراست ہستیاں کو دیکھیں۔ عزیز مصر کی فراست کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بڑی صفات والا بچہ ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے اچھے طرح سے رکھو، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ فرعون کی بیوی کی فراست، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، اس نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تھا کہ اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو یہ اسلام کو مضبوط ہونے میں مدد دیں گے۔ تو اب دیکھیں تینوں کی فراست زبردست، مگر اور فرق بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ دو اور ہستیوں کی فراست کو دیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، والد کو جا کے بتایا انہو قوی امین، بے شک وہ نوجوان بڑا قوی اور بڑا امانت دار ہے، پہچان لیا تھا، اور کہ اس نوجوان کے اندر پاک دامنی ہے، قوی ہے، طاقت والا ہے، اپنے فرائض کا احساس کرنے والا ہے، جو پانی بھر کے دیا نا، تو ظاہر ہے اس کے اندر یہ چیزیں محسوس کی۔ پھر ایک اور ہستی کی بات آتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی فراست یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، نکاح کا پیغام بھجوایا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سارا پڑھا ہوا ہوگا نا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی امیر المومنین میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، یہ کہنے کے بعد چلی گئی۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آئیے اپنے خاوند کی تعریف کی ہے، چلی گئی، لیکن امیر المومنین نے پہچانا، فرمایا نہیں یہ شکوہ کرنے آئی تھی۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ ساری رات تہجد پڑھے گا، سارا دن روزہ رکھے گا، تو گھر والوں کو وقت کب دے گا؟ بیوی کے بھی حقوق ہے نا، گھر والوں کے بھی ہیں، تو اس نے اصل میں شکایت کی تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت کے قاضی تھے، فرمایا کہ اس کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے اس کے خاوند کو بلایا، فرمایا بھائی آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کوشش کرتا ہوں۔ اس پر قاضی نے فرمایا 3 دن تک رات کو تہجد پڑھیں اور دن میں روزہ رکھیں، مگر چوتھے دن ان کاموں سے چھٹی، گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو لوگ ان کے فیصلے پہ حیران بھی ہوئے، پوچھا آپ نے یہ نقطہ کیسے نکالا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، چنانچہ اگر کسی آدمی کی 4 شادیاں ہوں تو ہر بیوی کی باری چوتھے دن آئے گی، اس لیے اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ 3 دن تم اپنی مرضی کرو، چوتھا دن تم اپنے اہل خانہ کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فراست مومنہ کیسے اچھے فیصلے کراتی ہے نا۔ فائدہ نمبر 18 کو دیکھیں، غفلت جھگڑے کا سبب ہے، ٹھیک ہے، اور آیت کہاں سے ہے یہ؟ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے، غفلت کی بات آ رہی ہے۔ فائدہ نمبر 18 کو دیکھیں، یہاں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کہیں تم ظالم نہ بن جاؤ، بلکہ غفلت کا لفظ استعمال ہوا۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دل سے سن رہے ہیں نا سورہ یوسف، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ
جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے نا، اچھے الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اور روانی میں جب بول دیتے ہیں نا کہ تمہارا یہ ہو وہ ہو، بددعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ برے الفاظ کا بوجھ ساری زندگی ہم اٹھاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے اچھا بولیں، تھوڑا بولیں۔ غفلت جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ٹھیک ہے، تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ گھریلو زندگی میں غفلت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے ان کے پاس ہمارے لیے فرصت نہیں، ہم تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتے۔ کبھی خاوند بیوی کو شکوہ کرتا ہے، کاموں میں لگی رہتی ہے، ہمارے لیے وقت نہیں۔ آپس کے شکوے کیوں ہوتے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دراصل بے پرواہی کو عربی زبان میں غفلت کہتے ہیں، اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کا سبب بنتی ہے، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی وہ تو ہماری پرواہ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ والدین کو اولاد سے کیا شکوہ ہوتا ہے؟ یہی کہ جب سے شادی کی ہے ہمیں تو شکل ہی نہیں دکھاتا۔ گو کہ اور بھی ذمہ داری ہیں، شادی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بتا دیا کرے نا کہ ایک اور ذمہ داری گھر میں آ رہی ہے، تو اب آپ کے حصے میں ایک انسان کی ٹائم کی ڈویژن ہو جائے گی۔ جب اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو بتائے بغیر زندگی کے کسی کام میں قدم بڑھاتے ہیں تو پھر غصے اسی لیے آتے ہیں کہ اس کو پلان ہی نہیں کیا ہوتا، سوچا ہی نہیں ہوتا۔ بچیوں کو پاس بٹھا کے بتائیں کہ شادی کا مطلب ہے ذمہ داری، پتر ذمہ داری والی زندگی آ رہی ہے، اب کھیل تماشا آرام یہ سب ختم ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم خاوند کی ذمہ داری پھر صاحب اولاد بنا دیا، یہ ساری ذمہ داریاں تو دیکھنی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ لا تنبئنہم، تم ان سب کو جتلاؤ گے۔ یہاں پہ جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اب یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا تو پھر ہم تو واقعی گئے گزرے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا ساتھ۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنے پر متفق ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ٹھیک ہے، کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کی یہ حرکت ان کو جتاؤ گے، لا تنبئنہم، اور اس وقت وہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے، یقین تو بنائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں۔ ایک تسبیح دن میں کر لیا کرے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے کہتے کہتے ایک دفعہ زبان خاموش ہوگی، دل بھی بولے گا، اور ایمان کی طاقت ہی یہ ہوتی ہے کہ زبان اور دل ایک ہو، یہ سچے انسان کی نشانی ہوتی ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے جن کے دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، منافق ہوتا ہے، اور منافق کا ہی جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے، the lowest level of جہنم۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ فائدہ نمبر 19 کو دیکھیں، غم ملنے سے پہلے تسلی بھرے الفاظ، ٹھیک ہے، ابھی غم ملا نہیں ہے، تسلی بھرے الفاظ کو دیکھیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو صدمہ پہنچنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے اشارہ فرما دیا۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غم ملنے سے پہلے ان کے دل کو ڈھارس باندھ دیتے تاکہ وہ اس غم کے ملنے پر تسلی میں رہیں، ٹھیک ہے۔ نبیوں کے واقعات کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا تھا، مگر ڈالنے سے پہلے اللہ نے ان کو بتایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا، کیا کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ گی، اگر تمہیں کوئی خوف ہوگا تو خوف زدہ مت ہونا، اس کو پانی میں ڈال دینا، اس کا دشمن اس کو پکڑے گا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم اسے اِنَّا رَأَدُّهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تو پھر کیا ہوا تھا، غم ملنے سے پہلے تسلی ہوئی،
پانی کو میں بہا دیا، ٹھیک ہے. ایک بچہ ماں نے، جس زمانے میں لڑکے قتل ہو رہے تھے، یہ آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے واقعہ، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں اصحاب کاف کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے آیت کا کہ پس تم ٹھکانہ پکڑو غار میں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسائے گا اور عطا کرے گا تمہیں تمہارے کام میں نرمی. اچھا دیکھیں، غار میں جانے سے پہلے تسلی دی. ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اصل میں تو پتہ نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ہر دل میں رب ہے، ہر دل میں، ٹھیک ہے. اب انسان نے خود پہچاننا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ مجاہدے مشکلات جو ہوتے ہیں، یہ اسی لیے کہ وہ جتنا جتنا مشکلات آتی ہیں نا، پردے ہٹتے جاتے ہیں، اللہ کی تصویر نظر آتی جاتی ہے، اللہ کو محسوس کرنا انسان شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو کہاں متوجہ ہوتا ہے انسان؟ یا اللہ، ہے نا. تو غار میں جانے سے پہلے ان کو تسلی دے دی. بدر میں دیکھیں ایمان والوں کے ساتھ کیا، یہ ایمان والوں کی اور اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو مشکل بہت تھا، کہاں وہ 1000 کی فوج اور کہاں یہ 313 مسلمان. اور جب اللہ نے وعدہ کیا کہ تم سے 2 جماعتوں میں سے ایک کا بے شک وہ تمہارے لیے ہے. 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک وہ قافلہ تھا اور ایک یہ لڑنے کے لیے. لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. صحابہ کرام کیا فرما رہے تھے؟ کَأَنَّمَا یُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مدد فرمائی. جتنا جتنا آپ 1965 کی وار دیکھ لیں، یہ تو چلیں قرآن سے واقعات ہے نا، کیا توکل تھا. تو اللہ نے فتح دی. گھروں میں عورتیں بھی دعائیں کرتی تھیں، ہے نا. پوری کی پوری کیا کہتے ہیں، مسلمان فوج کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے دعائیں کرتی تھیں. تو اللہ نے کرم کیا. 1971 میں انسان غافل تھا، غفلت والی بات تھی. تو غافل دل کا ساتھی اللہ نہیں بنتا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کے لیے کوشش کرے. جو ہم نے کل بھی بات کی تھی نا کہ صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان والا نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. روز دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہر صبح ہر شام میرے ایمان میں اضافہ فرما، یا اللہ ہر صبح ہر شام مجھے تقوی عطا فرما، مجھے پرہیزگار بنا. ٹھیک ہے، یہ مانگیں گے. کیونکہ 2 چیزیں جو ہیں نا، اللہ کی محبت اور ہدایت، یہ نہیں اللہ نے وعدہ کیا ہوا مسلمانوں سے، یہ مانگنی ہی پڑیں گی. اور جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ کنویں میں ڈالا تو جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے اور اس ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے. اچھا آگے دیکھ لیں، آیت نمبر 16 سے دیکھیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور رات ترجمے کو دیکھیں، یہ میں نے پڑھی ہیں 16، 17 اور 18. اور رات کو وہ سب اپنے والد کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. کہنے لگے ابا جی، یقین جانے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. اور وہ دیکھیں ذرا ترجمے، ابھی تو ترجمہ ہے نا. اور وہ یوسف کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. ان کے والد نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں مختلف تفاسیر میں ہے، خون تو لگا کے لے آئے لیکن بہت ہی کوئی تمیز والا بھیڑیا ہوگا کہ قمیص پھٹی ہی نہیں، صرف خون لگا. حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. یہاں بھی فراست آ گئی نا.
اب تو ہمارے لیے صبر ہی تھا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ یبکون، روتے ہوئے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو پھر وہ رات کو روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فائدہ نمبر 20 کو دیکھیں۔ جس کا مقدمہ کمزور ہو اسی کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ لکھیں۔ وہ جو رو رہے تھے وہ اس سے اپنے مقدمے کو مضبوط بنا رہے تھے۔ بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات رو کے کرنی، اپنے آپ کا یہ، اور عورت کے آنسو ایسی چیز ہے مرد کا دل نرم ہو جاتا۔ اب اتنا بھی نرم نہیں ہوتا، جھوٹے آنسو رو رو کے بھی مردوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے آنسو جھوٹے ہیں۔ اچھا، بہرحال ان کے دل میں چوری تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دستور کی بات جو ہے وہ یہ کہ جس کا مقدمہ کمزور ہوگا اسی کی آواز اونچی ہوتی ہے، یہ مقدمہ کمزور ہونے کی پہچان ہے۔ اور جس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہوگی وہ سچا ہوگا، وہ تحمل سے بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ رونے کو بہانہ نہیں بنائے گا، اس کا رونا سچ کا رونا نہیں تھا۔ ایسے آنسوؤں کو کیا کہتے ہیں؟ مگر مچھ کے آنسو۔ مرد بھی اس میں بہت تجربہ کار ہوتے ہیں مگر عورتیں اس میں سبقت لے گئی ہیں، ان کا نمبر کافی سٹرونگ ہے، چنانچہ وہ اپنی ہر بات منوانے کے لیے آنسو کا ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ دیکھیں، سچ کے آنسوؤں کی قدر ہے، اگر صحیح سچ کا آنسو ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی بڑی قدر ہے، یہ مخلوق کو متوجہ کرتا ہے، یہ آنسو اللہ کی ذات کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے جو سچی توبہ ہوتی ہے نا، جو اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں، وہ سچے آنسو ہوتے ہیں۔ اور بہت کتابوں میں لکھا ہے ڈاکوؤں کے سردار، زنا کرنے والے لوگ، قاتل، جب انہوں نے سچی توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ہماری توبہ نہیں ہے، آج توبہ کی کل پھر وہی کام کر لیا، 10 دن بعد پھر توبہ کی پھر کوئی گناہ کر لیا، ایسے نہیں۔ کسی بھی اپنی ایک چیز پر، گناہ پر نہیں تو غفلت پر چلیں کہہ لیں، سچی توبہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے نواز دیتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، ہم انسانوں کے تمام صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسانوں کے تمام عملوں کا وزن کرتے ہیں سوائے اس کے آنسوؤں کے، اس لیے کہ آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگ کے سمندر کو بجھا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں دیں گے جس کی آنکھ سے صرف زندگی میں ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکلا، ایک آنسو، وہ آنسو اس انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے اپنے آنسو کا وزن کر کے دیکھیں، جب گرتے ہیں ہاتھ پہ ہلکے ہوتے ہیں یا محسوس نہیں ہوتے، یا واقعی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ وزنی لگتے ہیں۔ کبھی کبھی رونا چاہیے، اور جب یہ حدیث پاک سن لی نا، ایک دفعہ تو ٹرائی کر لینا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو ہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے۔ نستبقوا، دوڑ کا مقابلہ کرنا۔ اب دین میں دیکھیں، ہم ابھی پہلے دیکھ چکے ہیں، فائدہ نمبر 21 کو دیکھیں، دین میں صحت افزا مقابلوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے گیمز جن سے انسان کی زندگی میں فائدہ ہو وہ تو جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سواری کی، اور انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، بھاگے بھی، یہ ساری صحت والی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو زندگی میں فائدہ دیتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رمل، طواف کے اندر 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ برسک واکنگ۔ کیوں تھا اللہ نے یہ حکم دیا رمل کا؟ رمل کا مطلب ہوتا ہے برسک واکنگ، یعنی کافروں پہ روب پڑے کہ مسلمان صحت مند ہے۔ ظاہر ہے جب کندھے سیدھے کر کے اور آپ تیز تیز چلیں گے دوسرے پہ روب پڑے گا کہ صحت مند مرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ پوری عمل کرنے کی توفیق دی، یہ خالصتاً جو ہے نا مردوں کے لیے رمل۔ فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ اب صبر جمیل کسے کہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایسا رونا جس میں
اللہ سے شکایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ صبر کے واقعات کو دیکھیں، ایک عورت طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ کسی نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی میرے 3 بیٹے تھے، میں گھر میں کے تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اچانک میں نے کمرے سے 2 بیٹوں کے شور کی آواز سنی، میں بھاگی گئی، دیکھا میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ چند دن پہلے میرے خاوند نے بکری کو ذبح کیا، وہی چھری کہیں پڑی ہوئی تھی، دونوں بچے چھوٹے تھے، ایک نے کہا کہ تم لیٹو، تم بکری ہو، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ذبح ہو گیا۔ اب وہ خون دیکھ کے جب گھبرایا تو اس نے شور مچایا، دوسرا بچہ جب اس نے گلا کاٹ دیا بڑے بھائی نے تو وہ چھپا، جب کمرے میں جا کے اس نے دیکھا تو لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں سوچنے لگی وہ عورت کہ بڑا بیٹا کہاں گیا، وہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا، تو جہاں چھپا تھا نا وہاں ایک سانپ تھا، اس نے اس کو ڈس لیا، وہ بھی مر گیا۔ اب جب اس کو مرا ہوا دیکھا تو پیچھے خیال آیا کہ تندور کے پاس تو بیٹے کو چھوڑ آئی تھی، تیسرے والے کو۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا جب وہ واپس آئی تو بچہ تندور میں گر کے مر چکا ہوا تھا۔ تینوں کی لاشوں کو اٹھایا، چارپائی پہ ڈالا، کفن پہنایا، جنازے ہوئے، اور پھر وہ عورت عمرہ کرنے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہے اللہ کو، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے کتنے درجے ہیں نا لوگوں کے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 100 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں، 2 جنتوں کے بعد، یعنی 100 جنتیں نا، 199 کے بعد 2 جنتیں ہو گئیں۔ اتنا فاصلہ ہے 98 اور 97 میں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اسی ترتیب سے 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں کتنی اونچی جنت ہے، کس کو کیا درجہ ملے۔ یہاں تو ہم آج پیسے کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں نا، 2 کنال کا گھر ہے، 1 کنال کا گھر ہے، 4 گاڑیاں، گراج کتنا بڑا ہے، پیسہ کتنا ہے، تو کیا وہ عزت والے ہو گئے؟ ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں دے اللہ، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کیا اس گھر کا کوئی ایک کمرہ اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کی خاطر وہاں کوئی واعظ، تبلیغ، تجوید کی کلاس، اچھی بات ہو، ہے نا، یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ صبر ایوب کی بات دیکھیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ جی لوگوں نے تو نبیوں کی مثال ہے، تو صبر ایوب یہی تھا، جب شیطان نے کہا تھا اتنا مال پیسہ تو دے دیا ایوب کو تو اس نے شکر ہی کرنا ہے، تو اللہ نے کہا تھا نہیں، میں سب چیزیں مال اسباب واپس بھی لے لوں نا تو یہ میرا ہی بندہ ہے، بیویاں مر گئی، بچے مر گئے، کھیت کھلیان سب ختم، ایک بیوی صرف ساتھ رہ گئی، اوپر سے کیا کہ سکن ایسی ڈیزیز ہو گئی کہ سکن گلنی شروع ہو گئی۔ 18 سال اس مشکل میں رہے صبر ایوب، اس کے بعد اللہ نے شفا دی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال اس لیے نہیں کہ پڑھ کے چھوڑ دیں، نہیں، کبھی کبھی سوچ لیا کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے شکوے شکایتیں ہیں نا، اللہ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں جلدی جلدی، فائدہ کوئی نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے، اللہ مددگار ہے، سچی پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ آل عمران میں دیکھ لیں، صحابہ کرام کیسے کہہ رہے تھے کہ ایسے لگتا تھا کافروں کا دیکھ کے کہ ہمارا دل کلیجہ نکل آئے گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا، کیا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو کیا کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی مشکلوں کا ذکر کریں، بات ضرور کریں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ آج تو ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں نا، اس کے میں اندر کانٹیکٹ نمبر ہیں، 2 رکعت نماز نفل اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، مراقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے، کنسنٹریشن، کہ آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں نا اس میں سب سے پہلے اپنا دھیان اللہ کی طرف بنائیں، پھر آپ مانگیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دھیان بنے گا نا اس کو مراقبہ کہتے ہیں، کنسنٹریشن ہوتا ہے، یہ نماز میں بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے جن کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں نا ان کو وہ خشوع خضوع والی نماز ہوتی ہے، دل بھی حاضر ہے، روح بھی حاضر ہے، جسم کے اعضاء بھی پاکیزہ ہیں، ہر رکن صحیح طرح سے کریں، رکوع بھی، سجدہ بھی، اور قیام بھی، سب کچھ۔ ہماری تو بھاگی دوڑی کی نمازیں نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام،
بس چلو جی بھاگے ادھر ادھر اور بس. لیکن کبھی ایک نماز ایسی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کتنا سکون ہے زندگی. یہ گھر جو بنتے ہیں یہ پیسے سے نہیں بنتے، یہ برکتوں سے بنتے ہیں. اولاد کا نیک ہونا برکت ہوتی ہے. ہر وقت پیسہ پیسہ نہ کیا کریں. کبھی دیکھ تو لیں کہ دائیں بائیں ہمارے جو اللہ نے صحت دی ہو کتنی برکت والی زندگی ہے کہ روز روز ہاسپٹل نہیں جانا. الا ماشاء اللہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فیشن کے طور پہ جاتے ہیں، فلانے ہاسپٹل میں جا رہی ہوں، میرا تو وہ والا ڈاکٹر ہے. مقصد کیا ہے؟ اے بھائی کبھی میں یہ نیشنل ہاسپٹل کبھی گئے نا کسی مریض کو دیکھنے، عورتیں آ رہی ہوتی ہیں برانڈڈ سوٹ پہن کے، ڈاکٹر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. کیوں آئی ہے؟ بلڈ پریشر چیک کرانے. تو بلڈ پریشر کی تو اب ایپس ہیں، موبائل میں بھی ہیں، گھر میں رکھ لیں ایپریٹس، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، نکلنا ضرور ہے، بتانا ضرور ہے. یہ غریبوں میں بھی میں نے دیکھا، کام والیاں ہوتی تھیں نا جب میڈ آ گئی، باجی بہت طبیعت خراب ہے، اچھا لال ٹیکا لو آیا ہے. میں نے کہا نیوروبین، اچھا ہاں اس سے بڑی طاقت ملتی ہے. پھر لوگوں کو بتانا ہے، لوگ آئے اہل محلہ، ان کو چائے بنا کے پلائی، بے شک قرضہ چڑھتا رہے پر لال ٹیکے کو بڑی عزت ہے. بہرحال اللہ رحم کرے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشری ھذا غلام واسروا بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون وشروه بثمن بخس دراہم معدودات وکانوا فیہ من الزاہدین. آیت نمبر 20. یہاں پہ رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے. ترجمے کو دیکھیں. اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو یوسف، نہیں لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند دراہم کی شکل میں تھا، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ مدین سے قافلہ آیا تھا. اب دیکھیں کنویں کے اندر شب غم کی داستان. چھوڑ گئے نا بھائی، یہ احساس ہی نہیں کیا. اب دیکھیں کہاں قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اندھیرے کنویں میں وہ بچہ جس کو جو ماں باپ کا لاڈلا اور چھوٹا بھائی ہے نا، بہن بھائی جو ہوتے ہیں چھوٹے وہ تو شفقت کی ایک نظر چاہتے ہیں بڑے بہن بھائیوں سے. اللہ نے بڑے کو بڑا بنایا اس کے عمل کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بڑے لالچی ہو جائیں اور چھوٹے کو روندتے ہوئے کہیں کہ ہمیں زندگی میں سکون ملے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کنویں کے اندر شب غم کی داستان یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو کنویں میں چھوڑ کے چلے گئے. اندھیرا تھا، غمزدہ ہوئے، اور بہت دکھ ہوا کہ باپ کے بعد جو میرا اتنا اسٹرانگ بھائیوں کا یہ گروپ تھا انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، بے وفائی کی. دل بڑا دکھی ہوا. اصل میں جب اپنوں سے صدمہ ملتا ہے نا زیادہ دکھ ہوتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے صدمہ ہوا، اور دیکھیں کہ عمر بھی چھوٹی تھی، کنویں میں بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، مایوسی بھی ہوئی، بھوک پیاس تھی، وحشت تھی، دل کے اندر خوف آ گیا. اگر ایسی صورت میں وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتے تو قریب میں تو کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا. اب بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے. دعا مانگی انہوں نے، دعائے یوسفی. بہت اچھی دعا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. بہت دفعہ میں اس کا ذکر کرتی ہوں کہ نا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی. کل والی دعا کے لیے بھی کسی نے مجھے کہا تھا، مجھے بھول گیا نا، انشاءاللہ میں ابھی کلاس کے بعد وہ گروپ میں ڈالتی ہوں. یہ دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے، اتنی محبت ڈال دے کہ دنیا کا کوئی غم نہ رہے. کہ دنیا میں تو دیکھیں ایک آزمائش کی جگہ ہے، اللہ نے یہاں امتحان لینے، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ سفر چل رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر، زیادہ تر تو خیر اللہ نے ہمیں سہولت والا وقت ہی دیا ہوتا ہے،
لیکن یہ کہ جب مشکلات آتی ہیں تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اور بڑی خوبصورت. کیسے میں کہتی ہوں کہ ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے نا، ہم ہوتے تو ہم تو شکوہ ہی کرتے نا، بھائی نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ان کو پتہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دل میں ندامت ہوئی، حالانکہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے دل میں ندامت ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے کہا پڑھو. حضرت یوسف علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، ان کو ندامت ہوئی کہ میں نے اللہ کی حکم عدولی کی. تو جب ندامت ہوئی تو اللہ نے کہا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، تو یہاں اب دل دکھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. اور جس کو اللہ کی محبت ملتی ہے نا، وہ تو دائیں بائیں دیکھتا، وہ سر نیچے کر کے اس محبت کے مزے میں چل رہا ہوتا ہے زندگی میں. تو باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی کر ہی نہیں رہا یہ بندہ. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی، تہجد کے وقت انہوں نے مانگی تھی کہ آج بھی اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھ لیں، ICU کو دیکھ لیں، تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 سب کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا. اور یہ سکون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، نان مسلمس کے لیے بھی ہے. سب کو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں اس وقت. کیسے انہوں نے دعا مانگی نا، اپنی یہ محبت، اپنا شکوہ ہی نہیں کر رہے کہ میں کنویں میں ہوں، اللہ نظر نہیں آ رہا آپ کو میرے بھائیوں نے کیا کیا ہے. نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آگے دیکھیں، فائدہ نمبر 24، ہر کرب والے کو تہجد کے وقت سکون ملتا ہے. اب تہجد جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کس سکون کی بات ہو رہی ہے. جو میں نے ابھی پیچھے مراقبے کی بات کی ہے یا دھیان کی بات کی ہے، تو وہ تو اتنا خاموشی والا وقت ہوتا ہے. چلیں آپ فجر کا لے لیں، اس وقت بھی خاموشی ہوتی ہے، آدھا گھر تو سویا ہوتا ہے. جن کے سارے ہی سوئے ہوتے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا. اللہ تعالیٰ خود تہجد کے وقت اس زمین سے بالکل قریب ہوتے ہیں، خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی مال دولت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ تو جن کو چاہیے وہ سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ تو اتنے موقع دے رہا ہے، بار بار ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے. خوش نصیب ہے وہ گھر جہاں پر فجر پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا بشرا حاضہ غلام، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. کنویں سے جب نکالا ان کو، ٹھیک ہے، ڈول میں ڈالا، اور پھر کیا کہا، یا بشرا حاضہ غلام، کہ یہ تو لڑکا ہے. تو یہاں پہ بشارت کا ہے کہ لفظ کا استعمال جو ہوا ہے نا، 2 طرح سے ہوا ہے. یعنی کہ ایک خوشخبری دینے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بشر الصابرین. دوسرا بری خبر دینے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فائدہ نمبر 25 کو دیکھیں. ویسے جس کی اولاد نہیں ہے نا، تو ہر نماز کے بعد یا بشرا حاضہ غلام یہ ایسے پڑھیں. تو ایسے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتے ہیں 21 مرتبہ. فائدہ نمبر 25 کو دیکھیں. خوشخبری لانے والے کو ہدیہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز کا یہ وضاحت کر دوں، آج کل قرآن سے زیادہ وظیفوں پہ زور ہے. تو وظیفہ اثر ہی تب کرے گا جب 5 وقت کی نماز قائم ہوگی. جب 5 وقت کی نماز قائم نہیں ہے نا، تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا فرض چیز کو چھوڑ کے اور ایک نفلی چیز کے اوپر زور دیا ہوا ہو، مطلب فجر کو چھوڑ کے تہجد پہ زور دیا ہو. تو اللہ نے تو فرائض کا حساب لینا. ٹھیک ہے. بہرحال فائدہ نمبر 25 کو دیکھیں. خوشخبری لانے والے کو ہدیہ دینا جائز ہے. اب اس کے اندر جو مثالیں دی ہوئی ہیں، اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بولنا چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی، سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے. اور جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو جو خوشخبری لے کر آیا تھا کہ آپ کا جی توبہ قبول ہو گئی ہے، خوشخبری سنائی نا، تو انہوں نے اپنا لباس ان کو گفٹ کیا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے جس بندے کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تھا، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتا دیا تھا. ٹھیک ہے.
اور آج بھی اب دیکھیں ہاسپٹل میں جیسے وہ آیا ہوتی ہے نا کہ جی کسی کا بیٹا ہوا بیٹی ہوئی اتنے سال بعد ہوئی، کہتے ہیں جی مبارک ہو، ہدیہ دینا سنت ہے، ٹھیک ہے، کوئی 10-20 روپے لے کے جایا کریں ساتھ۔ 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی تو اس 9 مہینے کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہوٹل اپنے ہاسپٹل کے ایکسپنسز کے ساتھ ہی وہ جو 7ویں دن حقیقہ کرتے ہیں وہ کرنا ہے۔ بعض لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، اب تو اتنی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ بچے کے اندر یہ اب نارمیلٹی ہے وہ ہے، لیکن جیسے ہی حقیقہ ہوتا ہے وہ ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو 9 مہینے اللہ نے دیے کہ آنے والے وقت میں آپ خوشیوں کو کیسے سمیٹیں گے، کیسے بکھیریں گے، کیسے دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 10-20 کا نوٹ ساتھ رکھ کے لے کے جائیں نا، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آیا نہیں لے گی، لیکن یہ کہ کچھ تو 100 کا نوٹ چلیں کر لیں جتنا کہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی خوشیوں کا اظہار یا یوٹیوب پہ تصویریں فیس بک پہ ڈال کے مت کریں، حسرتیں بہت ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو پھر حسرت آتی ہے۔ ہاں ڈھکے چھپے جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں کریں۔ وَشَرَوْا اور انہوں نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، آزاد بندے کا بیچنا حرام ہے۔ تو ان شراء یطلق علی البیع والشراء، شراء کا لفظ خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آزاد بندے کو بیچنا حرام ہے، مگر وہ لوگ تجارت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اس بچے کو بیچ دیں۔ بکسن دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکے، 18 سکے تھے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن والے تھے، حسن کی قیمت کیا لگ رہی ہے؟ چند کھوٹے سکے، یعنی اللہ کی نظر میں حسن کا کوئی معیار نہیں، معیار کیا ہے؟ ایمان، جو حضرت بلال کے اندر تھا، ہے نا، کالے سیاہ تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بلال تمہارا کیا ایسا عمل ہے کہ میں تمہارے قدم اپنے سے پہلے جنت میں محسوس کر رہا ہوں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو کوشش کریں دن میں جو بھی ایک سہولت والا وقت ہے نماز کے ساتھ 2 نفل تحیۃ الوضو کر لیں۔ نفلی نماز ہے، اس کے ساتھ آپ وہ استخارے کی حاجت کا بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نفل نماز میں 1 یا 2 یا 3 نیتوں سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، جتنی کی بھی توفیق مل جائے۔ کوشش کریں پھر اس کو عادت بنائیں، 2-4 دن کے لیے نیک بننا آسان ہے، لیکن اللہ کو وہ عبادتیں پسند ہیں جو ہمیشہ کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ٹھیک ہے، بس یہاں پہ مکمل ہو گیا آپ کا رکوع نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو اس سورت کے اسرار و رموز ہیں، جو فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں پہنچائے۔ یقیناً آپ اس سورت کو جو لوگ ریگولر کر رہے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں ان کی بات کریں، جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ دے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، لیکن یہ کہ اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔